औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज 5 मुहर्रम हराम पहले जुमे का दिन। ये एक सूरत पढ़ लो, सारी हाजात सारी मुरादें ये एक सूरत पूरी करती है। यकीन माने ऐसा वजीफ़ा कोई नहीं बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 5 मुहर्रम हराम पहले जुमे के दिन का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो हर मकसद और हर हाजत और दिली तमन्ना पूरी करती है। चाहे कोई भी दुआ हो, हाजत हो, मकसद हो, किसी मरज़ से छुटकारा चाहते हो, कोई भी परेशानी हो, ये अमल किसी मोजिज़े से कम नहीं है। इस अमल से आपकी हर हाजत पूरी होगी। आपका मकसद कोई भी हो, शादी का, तालीम का, इम्तिहान का, नौकरी का, मुकदमे का, कोई भी आपका मकसद है, एक दिन के अंदर अंदर आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज 5 मुहर्रम हराम जुम्मे के दिन आपने ये मुख्तसर सा वजीफ़ा करना है और ये वजीफ़ा सिर्फ जुम्मे मुबारक के रोज़ ही करना होगा, क्योंकि जुम्मे का दिन वो मुबारक दिन है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मे का दिन सारे दिनों का सरदार है। अल्लाह ताला के नज़दीक जुम्मे का दिन सारे दिनों में से सबसे ज़्यादा अज़मत वाला है। ये दिन अल्लाह ताला के नज़दीक ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के दिन से भी ज़्यादा मर्तबे वाला है। इस दिन की 5 ख़ास वसीलतें हैं। ये फजीलतें, पहली फजीलत के इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। दूसरी फजीलत, इसी दिन उनको ज़मीन पर उतारा। तीसरी फजीलत, उसी दिन इनको मौत दी। चौथी फजीलत, इस दिन में एक घड़ी ऐसी है कि बंदा इसमें जो भी चीज़ मांगता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाते हैं, बशर्ते किसी हराम चीज़ का सवाल ना करे। 5वीं फजीलत, और उसी दिन क़याम कायम होगी। तमाम मुकर्रब फरिश्ते, आसमान, ज़मीन, हवाएं, पहाड़, समंदर से जुम्मे के दिन सब घबराते हैं कि कहीं क़यामत कायम ना हो जाए, इसलिए कि क़यामत जुम्मे के दिन ही आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज के तलुआ गुरूब वाले दिनों में कोई भी दिन जुम्मे के दिन से अफजल नहीं है, यानी जुम्मे का दिन तमाम दिनों से अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जुम्मे के दिन इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह ताला ने इस दिन को तुम्हारे लिए ईद का दिन बनाया है, लिहाजा इस दिन गुस्ल किया करो और मिसवाक किया करो। इस हदीस से मालूम हुआ कि जुम्मे का दिन कितनी फजीलत का हामिल दिन है। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम की सूरत अल-बुरूज में शाहिद व मशहूद के ज़रिए किसी कसम खाई है। शाहिद से मुराद जुम्मे का दिन है, यानी इस दिन जिसने जो भी अमल किया होगा, ये जुम्मे का दिन क़यामत के दिन इसकी गवाही देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफजल नमाज जुम्मे के दिन फजर की नमाज जमात के साथ अदा करना है। जहन्नम की आग रोज़ाना दहकाई जाती है, मगर जुम्मे के दिन इसकी अज़मत और ख़ास अहमियत और फजीलत की वजह से जहन्नम की आग नहीं दहकाई जाती। अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और अल्लाह ताला ने रहनुमाई की शक्ल में हमारे लिए एक ऐसी बेहतरीन किताब नाज़िल फरमाई है। हमें हज़ारों किस्म के मसाइल हो, बेटे की तरफ से कोई मसला हो, घर की कोई परेशानी हो, बाहर की कोई परेशानी हो, ऑफिस की कोई परेशानी हो, नौकरी ना लग रही हो, हत्ता कि हज़ारों लाखों मुश्किलात इंसान पर ऐसी आती हैं कि जब वो सारी दुनिया से मायूस हो जाता है, क्योंकि सबके अलावा एक अल्लाह पाक ही हैं जो इंसान की हर वक्त मदद के लिए तैयार होते हैं। इसलिए इंसान अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है, अपने रब को याद करता है, अल्लाह उसकी हज़ारों मुरादों को पूरा फरमा देता है। ये ऐसा वजीफ़ा है जो आपके सारे मतलबों को अल्लाह ताला से कबूल करवा देगा इंशाअल्लाह। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद से अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दे जिसके ज़रिए आपको पुकारूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, इसको तो तेरे सारे बंदे पढ़ते हैं, मैं तुझसे ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो सिर्फ मेरी हद तक महदूद हो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, इस व्रत को मामूली ना समझो। अगर सातों आसमान और सातों ज़मीनें
ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا اس سے زیادہ وزنی ہوگا۔ ناظرین، اللہ کے ذکر کے جہاں اتنے زیادہ فضائل ہیں وہیں ذکر اللہ کے لاتعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر، انسان کے قلب میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی انسان کے جسم میں اور انسان کی روح میں رس جاتی ہے۔ انسان کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر دکھ تکلیفیں خود بخود ہی دور ہو چلی جاتی ہیں، تو پھر انسان کے دل میں فرحت، سرور اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے کہ جیسے مچھلی کے لیے پانی اور ایک جگہ آیا ہے، کہ اللہ کا ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ اللہ کا ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر ختم ہونے والا ہے، نہ ہونے والا اثر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا، اور ایسا سکون و ذلت ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح قلب کو طمانینت کو بخشاتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر ہمیں قرب الہی اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا، جتنی ہم غفلت کرتے ہیں اتنی ہی دوری ملے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہو آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے لیے ڈیلی بیسس پر اب میں کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 5 محرم الحرام کا جمعے کا دن ہے۔ قبولیت کی گھڑیوں میں آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے، تو سب سے بہتر ہے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جیسے ہی آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں کہ مجھے نوکری مل جائے، یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کی نیت کر لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ بے شک آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے، جیسا آپ چاہتے ہیں اپنی مرضی کا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ یقین کیجئے گا ناظرین، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی خواہش ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے محمد الرسول اللہ، 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 احمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ۔ بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے اور بڑا کمال کا وظیفہ ہے، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے ناظرین، صرف 11 بار. آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ کا یہ وظیفہ ضائع نہیں جائے گا. جیسے ہی آپ پہلا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا اللہ یا لطیف کو پڑھنا ہے. رب کعبہ کے یہ 2 نام اگر آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھو گے، رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھیں پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے ہیں. قرض دار کے قرض اتر جائیں گے. اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو. آپ نے یا اللہ یا لطیف کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، یقین کیجیے. یا اللہ یا لطیف 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا لطیف 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا لطیف 3 بار ہو گیا. اس طرح سے یا اللہ یا لطیف کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، اس یقین کامل اور بھروسے سے پڑھنا ہے کہ آپ یا لطیف یا اللہ یا لطیف پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بگڑے کام سنور رہے ہیں، رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں، بندشیں ٹوٹ رہی ہیں. اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. سورہ کوثر رزق کے 300 دروازے کھول دیتی ہے. سورہ کوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے. اور جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، رب کریم سے عاجزی کے ساتھ جو بندہ تنگ دست ہے، غربت کا شکار، مایوس ہے، پریشان ہے، خود بخود آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. اور جب بندہ پریشانی میں ہوتا ہے تو مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے. آپ نے قدرتی طور پر آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے یقین کامل کے ساتھ 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے. 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آخر میں چوتھے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے. استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا. آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، میں بار بار کہہ رہی ہوں. اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، حاجات پوری نہیں ہوتی یا وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا، وہ آخر میں 11 بار استغفر اللہ پڑھ کر دیکھیے گا آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. اور جس بندے کے گناہوں کی بخشش ہو جائے اس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے اسے درد کی ٹھوکریں کھانا نہیں پڑتی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا. 11 بار استغفر اللہ پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا. اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا. محمد مصطفیٰ کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، انشاءاللہ میرا رب عطا فرمائے گا. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.